बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक बार फिर आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये कर लीजिए प्लीज़। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन चुके हैं और आसिफ अली ज़रदारी साहब को सदर पाकिस्तान बनाने की तैयारियां हैं। तमाम इत्तेहादी जमातों ने सदर ज़रदारी के नाम की तौसीक कर दी है, MQM समेत। और इसी हवाले से एक पुरतकल्लुफ़ इशाइये का भी एहतमाम किया गया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से। और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी पीपल्स पार्टी की तरफ से तमाम इत्तेहादी जो अरकान हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के, उनके एजाज़ में इशाइये का एहतमाम किया गया पेशावर में। ये जो एक सूरत हाल है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायदीन हैं वो सरगर्म हैं, वो धांधली के ख़िलाफ़ मुसलसल सरगर्म हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हुकूमत बन चुकी है। असल में हुकूमत तो तहरीक इंसाफ की है, लेकिन नाम चूँकि कागजात में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का है तो इसलिए ये नाम लेना पड़ जाता है। लेकिन अगर आप मरकज़ में देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो मुसलसल सरगर्म है। असद कैसर साहब ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि धांधली के हवाले से हम ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं। अब ये जो ग्रैंड अलायंस की बात की गई है, इसमें कौन कौन सी सियासी जमात शामिल होगी? क्या इस ग्रैंड अलायंस में मौलाना फजल रहमान भी तहरीक इंसाफ के साथ होंगे, उनके शाना बशाना होंगे? बाकी जो धांधली के ख़िलाफ़ सरगर्म सियासी क़ुव्वतें हैं वो भी क्या इस ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनेंगी? क्योंकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इत्तेहादी हुकूमत जो है वो कायम हुई है। लेकिन अब अगर मौलाना फजल रहमान की जब से इलेक्शन के नताइज सामने आए हैं, उनकी बातें दिन ब दिन सख्त होती जा रही हैं, उनकी मुज़ाहमत दिन ब दिन शदीद से शदीद तर होती जा रही है। मौलाना फजल रहमान पाकिस्तानी सियासत में ऐसी शख्सियत हैं कि जिनको नब्बास कहा जाता है, जिनको कहा जाता है जिनके हवाले से कि वो बहुत दूरअंदेश सियासतदान हैं। मौलाना फजल रहमान का ये दावा है कि ये सेटअप जो है, जो इलेक्शन 2024 के नतीजे में वजूद में आया है, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। उनकी बातें आप मुलाज़ा फरमाएं। आज उन्होंने लाहौर में बात की, उन्होंने पेशावर में बात की, इस्लामाबाद में बात की, कराची में बात की। लाहौर की बात मुलाज़ा फरमाएं। कहते हैं कि एक इदारे की बालादस्ती तस्लीम नहीं करते, अपनी हदूद में रहो। उन्होंने कहा, यानी मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमें जबर की बुनियाद पर एक कौम नहीं बनाया जा सकता, बल्कि अखलाकी और फ़िक्री बुनियाद पर एक कौम रहने दिया जाए। हम एक इदारे की बालादस्ती तस्लीम नहीं करते, लिहाजा अपनी हदूद में रहो। ये जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब की जनरल कौंसिल से मौलाना फजल रहमान ने खिताब किया और उन्होंने किसी इदारे का नाम नहीं लिया। उन्होंने नाम लिए बगैर ये कहा कि हम किसी एक इदारे की बालादस्ती तस्लीम नहीं करते। उन्होंने कहा कि मेरी जमात को कहा जाता है कि फ़लाँ उम्मीदवार को हमारे हक़ में बिठाओ, हमारे उम्मीदवारों से पैसे मांगे जाते हैं, अगर हमने सबूत पेश किए तो आपके लिए कोई जाए पनाह नहीं बचेगी, यानी आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये कहना है मौलाना फजल रहमान साहब का। उन्होंने कहा कि खुदा न खास्ता मैं इस मुल्क को बंगाल के हालात की तरफ जाता देख रहा हूँ। पार्लियामेंट की हैसियत एक नुमाइशी इदारे की है, जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हम जमहूरियत को कुफ्र करार देने वालों से लड़ रहे हैं, लेकिन हमें दीवार से लगाया जा रहा है। अगर धांधलियों से पार्लियामेंट बनती रहेगी तो पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठेगी। जमहूरियत को कुफ्र करार देने वालों से लड़ रहे हैं, ये मौलाना फजल रहमान का कहना है। जमहूरियत को कुफ्र ज़ाहिर है कि दहशतगर्द करार देते हैं। मुख्तलिफ ऐसी तंजीमें कि जो कहती हैं कि जी खिलाफत होनी चाहिए, इमारत होनी चाहिए, जमहूरियत जो है वो कुफ्र है, तो मौलाना फजल रहमान ने ग़ालिबन उस जानिब इशारा किया है कि हम ऐसी क़ुव्वतों से लड़ रहे हैं, लेकिन सिले में हमें दीवार से लगाया गया है। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि हमने जमहूरियत के मफ़हूम का तयन अकाबिर उलमाए कराम के मशवरे से किया है।
ہمیں جمہوریت کے مطابق تسلسل سے چلنے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ اپنی مرضی سے لائی جا رہی ہے تاکہ پارلیمنٹ مغرب کے مفادات کا تحفظ کرے۔ حکمرانوں سے توقع مت رکھیں، یہ اپنے مرنے سے پہلے اپنی غیرت دفن کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ افغانستان اور فلسطین میں اپنے کردار کے بعد کس منہ سے انسانی حقوق کی بات کرتا ہے؟ امریکہ کو معلوم ہے کہ یہی لوگ ہمارے لیے مشکل پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم صرف پارلیمنٹ میں نہیں بلکہ پارلیمنٹ سے باہر بھی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ مولانا نے کہا کہ ہمارا منشور ہے کہ ہم محکوم لوگوں کی آواز بنتے ہیں۔ میں نے شہباز شریف سے کہا کہ اپوزیشن میں آ جاؤ، کہیں ہماری تحریک کا نشانہ آپ نہ بن جائیں۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ دھاندلی سیاسی جماعتوں نے نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے۔ بہت سی جماعتوں کو میدان کی جلدی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میدان ہمارا ہوتا ہے۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی باتیں ہیں، اور ان باتوں میں ظاہر ہے کہ آپ کو شہباز شریف کا ذکر بھی سننے کو ملا ہے۔ یعنی وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ ہم اگر عملی طور پر میدان میں اتریں گے تو بہت زیادہ مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا شہباز شریف حکومت کو۔ اس سے پہلے وہ نواز شریف صاحب کو یہ باقاعدہ ان کا نام لے کر دعوت دے چکے ہیں کہ جی آپ کو یعنی مسلم لیگ نون کو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے، حکومت نہیں لینی چاہیے۔ اب دن بدن مولانا فضل الرحمان کی جو باتیں ہیں وہ سخت سے سخت ہوتی جا رہی ہیں۔ ان کو منانے کی کوشش کی گئی، بار بار ان کے پاس مختلف سیاسی جماعتوں کے وفود گئے، خود نواز شریف چل کر مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملے، لیکن مولانا فضل الرحمان نے ایک مرتبہ منہ سے نہ نکالا ہے تو یہ نہ جو ہے یہ ہاں میں اب تک نہیں بدلا جا سکا۔ یہ کیوں ہے؟ مولانا فضل الرحمان اتنا سخت رویہ کیوں اپنائے ہوئے ہیں؟ جب آپ رزلٹ پر نظر ڈالتے ہیں، انتخابی نتائج پر نظر ڈالتے ہیں، اور اس سے پہلے الیکشن سے پہلے جب سیاسی مبصرین کی باتیں، ان کے تجزیے آپ ملاحظہ فرماتے ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے شاید بہت زیادہ امیدیں باندھ لی تھیں اس الیکشن سے، اور جب الیکشن کے بعد ان کی باتیں ہم سنتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ جو نتیجہ سامنے آیا ہے اس کا مولانا فضل الرحمان کو پیشگی ادراک بھی تھا، ان کو پتہ تھا کہ کس قسم کا نتیجہ سامنے آنا ہے۔ صحافیوں کا، سیاسی مبصرین کا تبصرہ یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان کی جو جمعیت علماء اسلام ہے یہ بلوچستان میں بھی حکومت بنائے گی، یہ خیبر پختونخوا میں بھی حکومت بنائے گی، بلکہ یہاں پر تو کابینہ تک بن گئی تھی، وزیر اعلیٰ تک جو ہے مقرر ہو گیا تھا جمعیت علماء اسلام کا۔ اور مرکز میں بھی جب اگر مسلم لیگ نون کی حکومت آئے گی یا اگر پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی تو یا اتحادی حکومت جس طرح آج قائم ہے، اس میں بھی مولانا فضل الرحمان کا ٹھیک ٹھاک حصہ ہوگا۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں بھی نہیں، خیبر پختونخوا میں بھی نہیں، اور مرکز میں بھی نہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان اب اسی طرح کی تقریریں کریں گے، اسی طرح کی پریس کانفرنسوں میں اسی طرح کی بات کیا کریں گے، اور اب دیکھنا اب یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے اشارہ دیا ہے جو جمہوریت کو کفر قرار دینے والی قوتیں ہیں ان کے خلاف لڑنے کے حوالے سے، تو کیا مولانا فضل الرحمان جو اس سے پہلے تعاون کرتے رہے ہیں سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے، مختلف تنظیموں سے بات چیت کے حوالے سے، اور اس بات چیت کے لیے وہ باقاعدہ افغانستان گئے، تو کیا اس تعاون سے وہ دستبردار ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں کہ جی بس ہینڈز اپ، میں نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ مدد؟ یہاں پر بہت مشکل صورتحال پیدا ہو جاتی، کیونکہ ہمیں موجودہ سیاسی قائدین میں کوئی ایک بھی شخصیت ایسی نہیں نظر آتی کہ جو اس حساس معاملے میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ یہ حساس معاملہ کیا ہے؟ یہ حساس معاملہ پاکستان کی سیکیورٹی ہے، پاکستان کا امن و امان ہے، اور پاکستان میں جب تک امن و امان نہیں آئے گا، جب تک سیکیورٹی بحال نہیں ہوگی، یہاں پر سیاسی استحکام بھی ایک دیوانے کا خواب ہے، یہاں پر اقتصادی استحکام جو ہے وہ بھی دیوانے کا خواب ہے۔ اور اگر مولانا فضل الرحمان افغانستان سے لوٹے ہیں، کامیاب لوٹے ہیں، اور اس دورے کے مثبت اثرات جو ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان شاکی ہیں، ان کو گلہ ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ جی آپ نے مینج کیا، اس الیکشن کو مینج کیا، پولیٹیکل انجینئرنگ کی، اور وہ سیدھا سیدھا الزام لگاتے ہیں، سیدھا سیدھا
یعنی کہیں پہ وہ نام لیتے ہیں، کہیں پہ وہ نام نہیں لیتے ادارے کا، اور کہتے ہیں کہ جی اپنی حد میں رہو، ہمیں کسی ایک ادارے کی بالادستی قبول نہیں ہے. یہ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں. اور اب اگر مولانا فضل الرحمان کی جماعت کی عددی جو ایک پوزیشن بنتی ہے بلوچستان میں مرکز میں، یعنی قومی اسمبلی میں یا خیبر پختونخوا میں، تو پھر تو وہ خطرہ نہیں ہے کسی کے لیے بظاہر. وہ تو اتنا سیٹیں ان کے پاس نہیں ہیں کہ کسی بھی حکومت کے لیے خطرہ بنا سکیں، مطلب کسی بھی حکومت کو گرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تحریک عدم اعتماد کی صورت میں یا کوئی دوسری صورت اگر ارکان کی تعداد کی بنیاد پر بات کی جائے تو پھر وہ ان کی جماعت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کسی بھی حکومت کو نقصان پہنچا سکیں. لیکن پھر بھی مختلف جو سیاستدان ہیں، مختلف سیاسی جماعتیں ان کے گھر کا طواف کیوں کر رہی ہیں؟ یہ قائدین ان کے گھر کا طواف کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں ایسی ضرورت پیش آئی ہے کہ وہ بار بار مولانا فضل الرحمان کے در پر حاضر ہوتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے. ایک مرتبہ اگر انہوں نے لانگ مارچ یا ملین مارچ یا اس قسم کی سرگرمی کا اعلان کر دیا، میدان انہوں نے حقیقی معنوں میں عملی طور پر سجا دیا، تو پھر یہ بڑی مشکل صورتحال ہوگی. پھر وہ جو ان کے انصار الاسلام کے لوگ ہیں، ان کے جو مدارس کے لوگ ہیں، ان کے جو کارکن ہیں، وہ اگر سڑکوں پر آ گئے، کیونکہ انہوں نے کہا ہوا ہے، صاف الفاظ میں کہا ہوا ہے کہ جی فیصلے جو ہیں اب ایوان میں نہیں، فیصلے اب میدان میں ہوں گے، تو یہ پھر کس قسم کی صورتحال ہوگی. یہ اور گرینڈ الائنس کی جہاں تک بات ہے، یہ بڑے دلچسپ مناظر ہوں گے جب سڑک پہ اس قسم کا میدان سجے گا اور اس میں جمعیت علماء اسلام اور پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے ایک ساتھ نظر آئیں گے. مولانا فضل الرحمان جس ایکٹیویٹی سے خطاب کر رہے ہوں گے وہاں پر عمران خان کی تصویریں بھی ہوں گی، کیونکہ وہ خود تو جیل میں ہیں. یہ امکان ہے، یہ میں امکان ظاہر کروں، کیونکہ اسد کیسر صاحب نے کہا ہے کہ گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے. اب گرینڈ الائنس اگر بننے جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر حکومت کے لیے مشکل صورتحال ہوگی. اب اگر بات کی جائے خیبر پختونخوا میں، تو خیبر پختونخوا کی حکومت کے حوالے سے ایک تاثر یہ بن گیا ہے شروع دن سے کہ یہ مرکز کے ساتھ محاذ آرائی کرنا چاہتی ہے. اب اگر خیبر پختونخوا کی طرف سے محاذ آرائی ہوگی وفاقی حکومت کے خلاف، تو پھر ظاہر ہے کہ نقصان جو ہے وہ اس صوبے کے عوام کا ہوگا، کسی ایک سیاسی جماعت یا کسی حکومت کا نہیں ہوگا. اور یہ محاذ آرائی کیوں ہوگی؟ ظاہر ہے کہ صوبائی حکومت اگر کوئی قدم اٹھائے گی تو وہ رد عمل کے طور پر اٹھائے گی. یہ کہا جا رہا ہے، یہ تمام مبصرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر وفاقی حکومت ہمیں اس صوبے کے بقایا جات نہیں دے گی، اس صوبے کے آئینی حقوق نہیں دے گی، تو ایک تو وہ آئین کی خلاف ورزی کی مرتکب ہوگی، دوسرا اس صوبے کے عوام کے ساتھ وہ زیادتی کرے گی. اگر مرکز میں دیکھا جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، یہ دونوں اس میں اب صدر زرداری کا جو کردار ہوگا جب وہ بن جائیں گے تو وہ بڑا اہمیت کا حامل کردار ہوگا. ان کو مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے، وہ اپنا کردار پھر ادا کر سکتے ہیں. 18ویں ترمیم کے حوالے سے ان کا کردار جو ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. اگر اس صوبے کو حقوق ملتے ہیں اور ملنے چاہیے، کیونکہ ان دونوں بڑی جماعتوں نے پچھلے تمام الیکشنز لڑے ہیں خیبر پختونخوا سے، خیبر پختونخوا کے لوگوں نے ان جماعتوں کو ووٹ دیے ہیں، اور مستقبل میں بھی ان جماعتوں نے خیبر پختونخوا سے الیکشن لڑنا ہے. اور اگر یہ تاثر ہے کہ جی شہباز شریف کی حکومت میں ایک ٹیڑھی پیسہ نہیں ملا خیبر پختونخوا کی عوام کو، تو یہ بھی بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے، سوچنے کی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے شہباز شریف صاحب کے لیے. اس میں پھر مداخلت کر سکتے ہیں زرداری سے زیادہ نواز شریف صاحب زیادہ مداخلت کر سکتے ہیں، اور وہ اگر اپنا کردار ادا کریں گے تو ایک پازیٹیو میسج جائے گا خیبر پختونخوا کے عوام میں. لیکن اگر ان کے دل میں وہی بات ہے کہ جی اس بیماری کا، جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ جی اس بیماری کا آغاز خیبر پختونخوا سے ہوا تھا، تو پھر تو میرا خیال ہے کہ کوئی امکان دور دور تک نہیں نظر آتا. دیکھنا اب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں، آنے والے ہفتوں میں، مہینوں میں پاکستان کی کیا صورتحال بنتی ہے، کیونکہ الیکشن کے بعد جس استحکام کی توقع تھی وہ استحکام نظر نہیں آ رہا. مولانا فضل الرحمان کیا کرنے جا رہے ہیں، ہماری ان کی ہر بات کے اوپر، ہر اقدام کے اوپر نظر ہے. جو بھی نئی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے سامنے رکھیں گے. بہت شکریہ.